अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, सियासी मंजरनामे में काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खटक की जानिब से एक बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर मुज़ाकरात की बात 5 बड़ों की मुलाकात तक महदूद हो गई है तो इसका मतलब मैं ना ही समझूं। जबकि दूसरी जानिब बात करें वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से, तो उनकी जानिब से स्पीकर अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है PTI से मुज़ाकरात के लिए। जबकि ये भी कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि PTI से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल देने के बाद हुकूमती वफ्द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन मुज़ाकरात बिल्कुल ये कहा जा रहा है मुंतखब नुमाइंदों से किए जाएंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया जाएगा। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि अब तक PTI की जानिब से किसी भी रहनुमा ने किसी भी मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़कर पेशकदमी की बात नहीं की है। जबकि दूसरी जानिब बात करें हम सेनेटर राना सनाउल्लाह के हवाले से, तो उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया है। सेनेटर राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ सियासी डायलॉग और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और ये भी कहा है कि मुज़ाकरात सियासी पार्टियों के दरमियान ही होते हैं। जबकि उनकी जानिब से बानिए PTI के हवाले से कहा गया है कि बानिए PTI 9 मई की तरह अनारकी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि PK के वजीर आला यानी कि सुहेल आफरीदी के हवाले से सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुहेल आफरीदी की ये जो भाग दौड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ बानिए PTI के कहने की वजह से ही इतनी भाग दौड़ की जा रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है रहनुमा PTI रिजवान खान सादा साहब ने। जबकि दूसरी जानिब MPA MQM पाकिस्तान से नसीर अहमद भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों को स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे रिजवान खान सादा साहब आपसे। सर, जाहिर है हुकूमत अब मुज़ाकरात के लिए तैयार नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है स्पीकर अयाज सादिक को कि मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खटक के हवाले से, तो उनका एक जो बयानिया आगे चल रहा है, बयान सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें मोहतरमा, मुज़ाकरात सियासी पार्टियों के होते हैं, होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। यकीनन हम भी चाहते हैं कि मामलात मुज़ाकरात से हल हों, लेकिन मुज़ाकरात जब किए जाते हैं, एक तरफ आप हमें हमारे लोगों को उठाएं, एक तरफ हमारी वफादारियां तब्दील कराएं, एक तरफ आप तशद्दुद करें, एक तरफ आप अलीमा खान साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पर पानी फेंकें, एक तरफ आप जो है वो मुलाकात ना होने दें, ना वकीलों की मुलाकात होने दें आप, और इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात आप नहीं होने दे रहे हैं। आप तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वफादारियां तब्दील करा रहे हैं। इन हालात में जी किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर सकती है, मुझे बताएं आप। एक मुलाकात आप नहीं करा सकते तो आप मुज़ाकरात की आपकी हैसियत नहीं है, आपकी ताकत नहीं है, आपका जोर नहीं है। जो लोग हुकूमत पाकिस्तान पर काबिज हैं, हुकूमत चला रहे हैं, पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, तो मुज़ाकरात भी फिर उन्हीं से होते हैं जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास इख्तियार होता है। ये 47 की जो हुकूमत है, इसके पास ना ताकत है ना इख्तियार है, तो मुज़ाकरात कैसे करें इनसे आप? तो सर, आपकी जानिब से कहा जा रहा है इनसे मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, तो किनके साथ मुज़ाकरात की आपकी जानिब से ऑफर की जा रही है? आया अगर हुकूमती वफ़द से भी आप मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, तो कोई तो ऐसा होगा ना जिससे मुज़ाकरात किए जा सकें? देखिए, इमरान खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में क्लियर बताया था कि मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ किए जाएंगे, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, जो इस मुल्क का सारा निज़ाम चला रहे हैं। तो बात यह होती है कि इख्तियारात जिसके पास होते हैं तो मुज़ाकरात भी उसी से होते हैं। हम तो मानते ही नहीं इस हुकूमत को। ये तो 47 की हुकूमत है, इन्होंने हमारा वोट चोरी किया है, इस कौम का एतमाद चोरी किया है। इस कौम ने जिसको वोट दिया ये खा गए, ले गए, लूट गए। इनसे क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं?
ٹھیک ہے، کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ بڑھتے ہیں نصیر احمد صاحب آپ کی جانب۔ نصیر احمد صاحب، ابھی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی رضوان صاحب کی، ظاہر ہے اب حکومت کی جانب سے بار بار مذاکرات کی آفر کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے جب تک سیاسی ڈائلاگ نہیں ہوں گے، جمہوریت خوبصورتی کا نام نہیں ہے، بغیر ڈائلاگ کے معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جانب سے، گوہر خٹک صاحب کی جانب سے جو 5 بڑوں کا نام لیا گیا ہے، اس کے بعد کہا ہے انہوں نے کہ میں نہ ہی سمجھوں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بہت شکریہ سائمہ۔ دیکھیں، مذاکرات ہونا جمہوری عمل ہے اور خوشائن باتیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ کسی بھی سطح پہ کئی بات ہوتی ہے تو مذاکرات کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ جیسے رضوان بھائی نے اپنے دکھ بھری کہانی سنائی کہ اس طرح معاملات ہوئے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ دیکھیے، کس کے ساتھ نہیں ہوئے؟ ہر کسی کے ساتھ ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی طرح اگر مذاکرات کی میز پر آنا چاہے تو پہلے ان کو آپس میں ایک ہونا پڑے گا۔ ان کے اندر بھی 2 گروپ ایک قسم بن چکے ہیں، جو ایک چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، ایک چاہتے ہیں تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس وقت ملک کو ہمیں ایک ساتھ ہونے کی ضرورت ہے، تمام پارٹیوں کو ملک ملت کے لیے سوچنا پڑے گا۔ دیکھیں، اینٹی ریاست کوئی بھی عمل ہوگا اس کے ہم خلاف ہیں، ریاست اس کے خلاف ہے۔ اگر پازیٹیو وے میں رہتے ہوئے اگر وہ مذاکرات کرتے تو ویل اینڈ گڈ، آئیں بیٹھیں، اس ملک میں ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ان کے جو منفی پروگنڈے ان کو سامنے آیا ہوتے ہیں، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کے باتیں کی ہیں، وہ ملک کے خلاف جو سازشی عناصر ہیں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اگر پازیٹیو وے میں رہ کر اگر کام کرنا چاہتا ہے تو ملک کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، تو مطلب ظاہر ہے جب تک ڈائلاگز نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کا حل نکلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ڈائلاگ شرط ہے، ڈائلاگ شرط ہے، اس کے لیے بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے۔ رضوان خانزادہ صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر، ابھی کرنٹلی اگر سچویشن کے حوالے سے بات کی جائے تو تمام بڑے جو ہیں، جتنے بھی بڑے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تمام تر لوگ جیلوں میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے اگر حکومت کی جانب سے مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں اور آپ کی جانب سے اس قدر خاموشی دکھائی جا رہی ہے، کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، اگر ان کیس مذاکرات کی نوبت آتی ہے تو کون ایسا ہے جو آگے بڑھ کر مذاکرات کی میز پر جائے گا؟ دیکھیں جی، پہلے تو مذاکرات دل سے ہونے چاہیے، اچھا، حوصلے سے ہونے چاہیے، ایمانداری سے ہونے چاہیے، ان کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا نا کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے۔ آپ جب ایک ملاقات نہیں کرا سکتے تو ہم آپ سے کیا مذاکرات کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نا کہ ہم ظلم سہتے رہے۔ بھائی نے کہا کہ کس پر ظلم نہیں ہوئے، تو آپ نے ظلم کے خلاف پھر آواز نہیں اٹھائی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ سیاست جو ہے نا، سیاست ریاست چلاتی ہے۔ اس ملک میں ریاست سیاست کو چلا رہی ہے، یہاں پر نظام سارا الٹ پلٹ کا شکار ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ سر، تبدیلی کا نعرہ تو بانی پی ٹی آئی بھی لگاتے رہے۔ میں نے کہا نا کہ جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا، جب وہ حکومت کریں گے تو اصل نظام آئے گا۔ آپ نے ووٹ چوری کیا، پھر آپ سے مذاکرات کر لیں، پھر آپ تشدد کریں، آپ سے مذاکرات کر لیں، آپ ظلم کریں، آپ سے مذاکرات کر لیں، آپ اغوا کریں، ماریں، داڑیں، جھوٹے مقدمات بنائیں۔ 4000 ایف آئی آریں اس وقت پنجاب کے لوگوں پہ درج ہیں، کاروبار بند ہیں، گھر بند ہیں۔ میری کل لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی ہم سے مذاکرات کر لیں۔ کیسے مذاکرات کر لیں؟ آپ ظلم کریں، طاقت آزمائیں، بدماشی کریں، غنڈہ گردی کریں، اور آپ سے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کر لے۔ مذاکرات دل سے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت ترقی کرے، اس ملک میں انصاف ہو، عدل ہو، تو آپ کو اپنے حوصلے اور دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ آپ کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہم کوئی ریاست کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس فوج کے خلاف نہیں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بار بار کہہ چکے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا یہ فوج بھی ہماری، یہ ملک بھی ہمارا ہے، تو ہم کیسے اس کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ اتنی زیادتیاں کریں، اتنے ظلم کریں، اور ہم روئیں بھی نہیں، ہم چلائیں بھی نہیں، ہم دھرنے بھی نہیں دیں، ہم احتجاج بھی نہیں کریں، آپ گندا پانی ماریں، آپ کیمیکل والا پانی پھینکیں، آپ بچوں عورتوں پہ ظلم کریں، اور ہم آپ سے مذاکرات کریں گے؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ مطلب آپ کی طرف سے ٹوٹلی منع کیا جا رہا ہے جی، علیمہ خان صاحبہ سے جب تک ملاقات نہیں ہوگی چیئرمین عمران خان صاحب کی، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، چاہے کوئی بھی کچھ کر لے۔
صحیح ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ نصیر احمد صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، گزشتہ روز بھی ایک انسیڈنٹ ہوا، ظاہر ہے اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ موجود تھیں اور وہاں پہ ایز یوزول وہی جو واٹر کینن چھوڑ دیا گیا، پانی چھوڑ دیا گیا، وہاں پر دیگر کارکنان بھی موجود تھے، وہ کلام پاک پڑھتی رہیں، وہ کہہ رہی تھی جتنا آگے بڑھنے دیا جائے گا اس کے بعد روک دیا جاتا، ہم وہیں بیٹھ جاتے اور وہیں پہ کلام پاک ہم پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایک ظاہر ہے جمہوریت ہے، ٹھیک ہے نا، جمہوریت ہے، اگر وہ خاموشی سے وہاں پر بیٹھنا چاہتی ہیں ایز احتجاج تو وجہ کیا ہے حکومت کی جانب سے اس طریقے سے؟ خواتین ہیں، دیگر کارکنان ہیں، اگر خاموشی سے بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے دیا جائے۔ بالکل سائمہ آپ نے صحیح کہا ہے، اگر اس طرح کا عمل ہوا تو یہ غیر انسانی سلوک ہوا ہے، ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے، کوئی نہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس صورت میں ایسی وائلیشن کی صورت میں اس پہ اٹیک ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی، ایسا کبھی بھی کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا جس سے ریاست کسی کے ساتھ ظلم کرے۔ دیکھیں اس کے پیچھے بھی بہت سارے محرکات ہیں، اگر جیسے ہمارے بھائی نے کہا، رضوان بھائی نے، کہ فارم 47 اور فارم 45 کی حکومت ہے، 3.5 سال 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے نا۔ آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ریاست کے خلاف بات نہیں کرنی، جب تک جنرل باجوہ صاحب آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے ان کو اپنے والد بزرگوار سمجھایا ہوا تھا کہ بھائی ہمارے بڑے ہیں، باپ ہیں ہمارے، لیکن جیسے ہی ان کی تختہ الٹتا اس کے بعد میر جعفر اور میر صادق خطاب کس نے دیا؟ گزشتہ دنوں بھی ہمارے آرمی چیف کے خلاف ایک جگہ پہ ان کو یعنی کہ تھریٹ دی گئی، یعنی جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ کون لوگ ہیں یہ؟ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا۔ دیکھیں اس طرح کا منفی پروپیگنڈا جب سوشل میڈیا پہ جب ظاہر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ریاست اپنا کام کرے گی۔ دیکھیں کسی بھی طریقے ریاست کے اندر ریاست کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی انتشار پھیلانے کی بات کر رہا ہو، ایک آدمی انتشار یعنی کہ قتل کی دھمکیاں دے رہا ہو، اور ملک کے اندر سازشی عناصر ان کے ساتھ بیٹھ کے یعنی کہ اپنے جو بھی پلان کر رہے ہو ان کے خلاف تو ریاست متحرک ہوگی۔ اس میں میرے خیال میں اگر ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے ان سے لا تعلقی کریں، تاکہ جو سلسلہ اگر مذاکرات کا آنا چاہ رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور بیٹھ کے اس کو ٹیبل ٹاک کریں۔ اگر یہ اچھا عمل ہے، دیکھیں جمہوری عمل ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے پازیٹیو وے میں رہتے ہوئے اگر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے کریں، تو ہم ویلکم کرتے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے رضوان خان زادہ صاحب؟ نصیر احمد صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، ظاہر ہے دھمکیاں دینا آن اسکرین آ کر پریس کانفرنسز میں اس طریقے سے دھمکیاں دینا باقاعدہ ایک تو غلط فعل ہے، کیا کہیں گے اس بات پر آپ؟ جی کوئی دھمکی نہیں کی، کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی ہے۔ دھمکیاں تو طاقتور لوگ دیا کرتے ہیں، ہم تو طاقت میں ہی نہیں ہیں، ہم تو ویسے ہی مظلوم ہیں، ویسے ہی پٹ رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، گھروں سے در بدر ہیں، ہم کیا کسی کو دھمکی دیں گے؟ دھمکی تو طاقتور لوگ دیا کرتے ہیں، طاقت تو ان کے پاس ہے، ان کے پاس بندوق کی طاقت ہے، ان کے پاس وردی کی طاقت ہے، ان کے پاس دولت کی طاقت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، حکومت کی طاقت ہے۔ دھمکیاں مارنا، جلانا، پکڑنا، بند کرنا تو یہ کریں گے، ہم کہاں سے دھمکی کسی کو دے دیں گے؟ نعرہ مارو تو یہ دھمکی ہو گئی، دھرنا دے دو تو یہ دھمکی ہو گئی، اپنا حقوق مانگو تو یہ دھمکی ہو گئی، احتجاج کرو دھمکی ہو گئی۔ آپ نہ ہمیں رونے دیتے ہیں، نہ نعرہ مارنا دیتے ہیں، نہ دھرنا دینے دیتے ہیں، نہ جلسہ کرنے دیتے ہیں، نہ ریلی نکالنے دیتے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو ویسی حالت جنگ میں ہیں، ہمارا چیئرمین اندر ہے، ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، ہزاروں کارکن در بدر ہیں، ہم دھمکی دیں گے؟ ہم کس کو دھمکی دیں گے؟ دھمکی تو طاقتور دیا کرتے ہیں، اور وہ طاقت ان کے پاس ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ وقت ایم کیو ایم پہ آیا، ہم نے دیکھا ایم کیو ایم کے شہدائے قبرستان یہ بھرے ہوئے ہیں، لوگ 4000 لوگ لاپتہ ہو گئے، قتل ہو گئے، مار دیے گئے، جھنڈے جلائے گئے، اسلحہ گرفتار کیا گیا، 9/0 سے کیا کیا نہیں کیا گیا۔ آج وہ ایم کیو ایم اچھی ہو گئی، کل وہ ایم کیو ایم خراب تھی۔ تو بات یہ ہے نواز شریف صاحب کو سزائے موت دے دی، در بدر کر دیا، غداری کا مقدمہ، ہوائی جہاز ہائی جیک کرنے کا، یہی ایئرپورٹ تھانے میں نواز شریف صاحب گرفتار، یہی حالات، یہی ان کی بیگم صاحبہ ATC کور کے باہر، یہی دھرنے، ڈنڈے، گرفتاریاں، جھوٹے مقدمات۔ یہ پاکستان کی جو سیاست ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کی سیاست میں جو کنواں ہے اس میں خنزیر گر چکا ہے، صحیح، اس کو بند کرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، گزشتہ روز ہونے والے اڈیالہ جیل کے باہر ظاہر علیمہ خان صاحبہ بیٹھی تھیں اور دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔ ایک بار پھر پانی چھوڑ دیا گیا، سردیوں کی راتیں ہیں، اور وہ ایک ہی بات کہ خان صاحب سے، بانی PTI سے ملاقات کروائی جائے، اس کے بعد یہ اقدام ہونا، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ غلط کام کیا انہوں نے؟ سر آپ بتائیے نا، اس کا جواب تو میں آپ آپ سے دیں گے، وہی تو کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نصیر احمد صاحب نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا فعل ہوا ہے کہ اس کے نتیجے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ ملاقات نہیں کرائیں گے، جی
آپ فیملی کو ملنے نہیں دیں گے, کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے. عدالت نے حکم دیا ہے ان کی بہنوں کو ملوانے کا. آپ اتنے با اثر ہیں, اتنے طاقتور ہیں کہ آپ عدالتوں کو نہیں مان رہے, پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ہم قانون کی پامالی کر رہے ہیں, ہم قانون توڑ رہے ہیں. قانون تو آپ توڑ رہے ہیں. عدالت نے حکم دیا ہے ان کی فیملی کو ملوانے کا, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ علیمہ خان صاحبہ سے عمران خان کی ملاقات پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو؟ ایسا کتنا بڑا کیا ہو جائے گا, ایسا مطلب کون سا دھماکہ اس ملک میں ہو جائے گا اگر علیمہ خان صاحبہ کی آپ ملاقات عمران خان صاحب سے ہونے دیں گے؟ آپ عدالتوں کی حکم نہیں مان رہے, آپ کیس نہیں لگنے دے رہے. میں کہوں نا کہ جہاں پر عدالتیں بک گئی ہوں, فیصلے نہ کر پائیں, جہاں پر ہمارے ادارے خاموش تماشائی بن جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ جی قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے, آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے, تو قانون کی پاسداری حاکم وقت نے کرنی ہے, اس حکومت نے کرنی ہے, پھر عوام نے کرنی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, گھر کا بڑا قانون کی پاسداری نہیں کرے گا, قانون پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا, عدالتوں کی بات نہیں مانے گا, تو آپ کے بچے کیسے مانیں گے؟ بچے تو باپ کی جو ہے نا وہ کریں گے, کیا کہتے ہیں اس کو, پیچھے سے چلیں گے, اس کی کاپی کریں گے اس کی بچے. تو بچے باپ کی کاپی کریں گے. پہلے آپ قانون کی حکمرانی کو دکھائیں, قانون کی باتیں مانیں, عدالتوں کے حکم مانیں, عمران خان کی بہنوں سے, وکیلوں سے عمران خان کی ملاقات کرائیں. سر, جب ملاقات ہوتی ہے تو غیر ضروری باتیں آ کر میڈیا کے سامنے کہی جاتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. یہ کئی بار ہو چکا ہے, جب ملاقاتیں ہوئی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس طریقے کی روک تھام کرنی پڑتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ علیمہ خان صاحبہ ہوں یا نورین خان صاحبہ ہوں, عمران خان کی ملاقات ختم ہونے کے بعد جب وہ باہر آتی ہیں تو وہ اپنے ورکر سے, ووٹر سے, سپورٹر سے اگر کوئی بات, کوئی پیغام دیتی ہیں کہ جی آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے, آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ نے دھرنے دینے, آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے, آپ نے جمہوریت کو بحال کرنا ہے, آپ نے اس ملک سے لوگوں کو آزاد کرانا ہے, غلامی سے آزاد کرانا ہے, تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے. صحیح, آپ ان کی پیروی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے سر آپ نصیر احمد صاحب, جب ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جس قسم کا بیان چلایا گیا ہے, پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر اور ایک الگ ہی بیان سامنے آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے خان صاحب نے یہ بیان نہیں دیا ہے, اس کے باوجود بھی ملاقات کے لیے بضد دکھائی دیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن ایک ملاقات ہے جس کے لیے بضد دکھائی دے رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں سائمہ, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اس کے بعد کوئی ایسا منفی پروپیگنڈا جب اس شہر میں یا اس علاقوں میں یا اس ملک کے اندر دوبارہ, تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہوتا ہے نا کہ ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں. دیکھیں کوئی نہ کوئی تو بات وہاں سے پک کر کے آپ علاقوں میں لے کے آتے. دیکھیں احتجاج آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے, آپ پرامن رہے نا, اب تشدد کی طرف مت جائے نا. اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے, ہم لوگ شور شرابہ کریں گے, ریاست کو للکاریں گے, تو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہوگا تو ریاست اپنی ریٹ قائم کرے گی, اس میں چاہے کوئی بھی ہو. میں جیسے بھائی نے کہا نا ایم کیو ایم کے ساتھ بھی, دیکھیں اگر ایم کیو ایم نے بھی کہیں زیادتی کی ہے تو جب ریاست نے ان پہ ایکشن لیا, تو آج دیکھیں نا جو بانی کی بات کرتے ہیں آج ان کی جو منفی پروپیگنڈے تھے اس سے اللہ تعالیٰ کی ظاہر کر دی نا. تو میں کہتا ہوں ایسے لوگ اگر جو آپ کے صفوں میں بیٹھے ہوئے ان سے اللہ تعالیٰ کی کریں, تاکہ ایسا رستہ مل جائے جس میں سیف سائڈ ہو کے اگر آپ چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں تو اس میں اچھا پازیٹیو سائن لے کے بیٹھ جائیں, تشدد کی طرف نہ جائیں. دیکھیں ملک اس ٹائم پہ عدم تشدد کا متعمل نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہے بیرونی قوتیں بھی ہم پہ مسلط ہے, انڈیا مسلط ہے, افغانستان ہم پہ مسلط ہے, اسرائیل ہم پہ مسلط ہے. وہ موقع دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو موقع دے رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کر کے ہم ان کو موقع دے رہے ہیں. بھائی ایک ہو جاؤ, ایک مٹھی ہو جاؤ, اس ملک کے لیے ایک سوچو, اس ملک کے فائدے کے لیے سوچو, اس ملک کی ترقی کے لیے سوچو. دیکھیں آرمی کے خلاف باتیں کرنا, ان کے اداروں کے خلاف باتیں کرنا کون برداشت کرے گا؟ دیکھیں آرمی, پاک آرمی ہے تو ہم یعنی سکون سے سوتے ہیں. آپ دیکھیں جن کی جو جوان شہید ہوتے ہیں ان کے والدین سے پوچھے جا کے کہ ان کی قربانیاں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں دفنا رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان کا احساس نہیں, آج ہم ان کی بیرمدی کریں. میں کہتا ہوں کور کمانڈر پہ حملہ کس نے کیا, کس کی ڈکٹیشن ہے؟ ویڈیوز آئی ہیں. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے, دیکھیں اس میں ایویڈنس بھی ملے ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, عدالتیں موجود ہیں, سزائیں اور جزائیں بھی ہو رہی ہیں, جو بے گناہوں کو رہا بھی کر رہے ہیں.
जो गुनहगार को सजा भी मिल रही है। सही। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई ऐसा फेल नहीं है जिसमें हम डिबेट करें बैठ के, साफ सी पॉलिसी है भाई, अगर मुल्क के साथ खड़े हैं तो आए बैठ के मुज़ाकरात करें, अगर नहीं है उसी मनफी प्रोपेगेंडे में चलना है तो फिर इसी तरह फिर मार खाते रहेंगे, जेलों में जाते रहेंगे। और ये कानून है, हमारे कानून की बलस्ती चाहिए हमारे को। ठीक है, कानून की बालादस्ती चाहिए। एक बार फिर बात करेंगे रिजवान खानज़ादा साहब आपसे। सर, रिजवान खानज़ादा साहब, सुनने में आ रहा है आपकी जानिब से कोई खत भेजा गया है सीएम केपीके को, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। क्या कहेंगे इस खत के हवाले से आप? अगर कहें तो स्क्रीन पर चलवा दें वो खत, हम चलवा दें, आप पढ़ लें उसमें क्या लिखा है। बिल्कुल सर, पढ़ा है। जब भी आपसे पूछ रहे हैं कि 2 धड़ों की बात की गई है, तो किस हद तक सच्चाई है? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई धड़ों में तकसीम नहीं हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो नज़रिया है, खुददारी, इंसानियत और इंसाफ, उस पर खड़ी है। और एक एक वर्कर, वोटर, सपोर्टर जो है वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा है। अगर कोई इमरान खान के नज़रिए से हटता है तो वो अपने आप को तहरीक इंसाफ से अलग समझ सकता है, इमरान खान से अलग समझ सकता है। मैंने केपी के सीएम सुहेल आफरीदी साहब को ख़त लिखा है, उसकी मैंने तमाम कापियाँ अपने तमाम अहदेदारान को भी भेजी हैं। सही। जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उन्हें भी भेजी हैं। मैंने शमीम नकवी साहब को भी ये कॉपी भेजी है। मेरा कहना यह है कि सुहेल आफरीदी साहब का जो दौरा है उसको कराची और हैदराबाद तक सिर्फ ना रखा जाए। सही। सुहेल आफरीदी साहब पूरे सिंध का दौरा करने आ रहे हैं। बिल्कुल। सिंध में 7 डिवीज़न हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, और हमारे नवाबशाह, सकरन, दौड़, बांदी, बुछेड़ी, रादन, सीता, नौशेर व फिरोज़, ठट्टा, बदीन, सजावल, टंडोलिया, टंडोजाम, टंडो हैदर, टंडो मोहम्मद खान, हमारे हर जगह पीटीआई के वर्कर मौजूद हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, हमारी यूसी मौजूद हैं। वो सब इमरान खान के चाहने वाले हैं, वो पीटीआई के चाहने वाले हैं। तो उनकी ख्वाहिश है कि आप पूरे सिंध का दौरा करें। ये खत मैंने इसलिए लिखा है कि जी वर्कर की आवाज मैंने सीएम तक पहुंचाई है, आला क़यादत तक पहुंचाई है। इसको आप धड़े बंदी ना कहें कि 2 धड़ों में बट गई है। पीटीआई के अंदर धड़े बंदी मौजूद है। अगर हम बात करें, आपकी बात बिल्कुल बजा है, बहुत दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन अगर धड़ों के हवाले से बात की जाए तो वो कौन सा दूसरा धड़ा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? हलीम आदिल शेख सिंध के सदर हैं जी, और उनकी पॉलिसियों से मुझे इख्तलाफ ज़रूर है। जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है उससे इख्तलाफ है। और इमरान खान साहब ने सिखाया है हमें कि आप इख्तलाफ करें और डट के करें। अगर तो सर दूसरा धड़ा हलीम आदिल शेख साहब का है, फिर जरूरी है कि उन्हीं का है, उन्होंने ही बनाया है जो कुछ किया है, लेकिन धड़ेबंदी नहीं है, ये इख्तलाफ है। तो मैंने उसका जो अपनी राय है वो मैंने सीएम साहब को खत के जरिए आगाह किया गया है। मैंने वर्कर्स की, सिंध के लोगों की, ओहदेदारान की, उनकी आवाज़ पहुंचाई है। अगर मीडिया इसको धड़ेबंदी का नाम दे रहा है तो मैं इसको गलत समझता हूँ। ठीक है, गलत समझते हैं। नसीर अहमद साहब, जाहिर है हमने रिजवान खानज़ादा साहब के ख़त के हवाले से बात की है। ख़त जो उन्होंने खुद भी अपनी गुफ्तगू में अभी बयान कर दिया कि उन्होंने यही कहा है कि जाहिर है जो वज़ीर आला केपी के हैं वो सिर्फ सिंध और हैदराबाद में ना आए बल्कि दीगर जगहों पर भी जाएँ। बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, बिल्कुल बजाए। लेकिन जो धड़ेबंदी के हवाले से बात हो रही है तो इसमें किस हद तक सच्चाई आपको नज़र आती है कि पीटीआई के अंदर ही पीटीआई मौजूद है जो आपस में इख्तिलाफात को भी जन्म दे रही है? मजीद क्या कहेंगे इस पर? वैसे ना बिल्कुल सही कहा। मैं तो मुख्तसर सा जवाब दूंगा। देखिए, इसमें वाज़ेह तौर पर 2 धड़े हैं। एक जो है मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, वो मस्बत सोच के साथ बैठे हुए हैं। दूसरा धड़ा मैं सिंपल सी बात ये कहूँगा जो तसादम की तरफ जाना चाहते हैं। सही। इसमें 2 वाज़ेह चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसके अलावा और कोई राय नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ कि जो यानी कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं वो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ बैठे हुए हैं। जो तसादुम की तरफ जाना चाहते हैं वो दूसरा ग्रुप है, वो उसमें इनको खुद अपनी सफ़ों में देखना चाहिए कौन लोग हैं। तो ये चीज़ें जो बिगाड़ की तरफ पैदा करनी है, अगर एक मौका आपको मिल रहा है, अगर मुज़ाकरात की तरफ जाना है, जमहूरिया मले अच्छा खुशाइन बात है। और जैसे केपी के आ रहे हैं उनको भी मजबूत सोच के साथ आना चाहिए और उस पर बैठ के, मैं सिंध की बात करते हैं, मैं तो पूरे सिंध के अंदर दौरे करने चाहिए कि एक अच्छा साइन दे, एक अच्छा मैसेज दे लोगों को, अच्छा मजबूत अंदाज में उनको मैसेज डिलीवर करें कि नहीं भाई अब हम लोग आपके साथ हैं।
ایسے کوئی بھی ہمارے درمیان عناصر موجود ہے جو منفی پروپیگنڈا کرنے والے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ ایک ایسا یہ چیزیں سامنے آ جائیں کہ ایک پازیٹیو جو لوگوں کے ذہنوں میں اس میں منفی پروپیگنڈے چل رہے ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ریاست تب بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی جب آپ کے ساتھ منفی سوچ والے لوگ باہر ہوں گے، پازیٹیو والے ہوں گے تو ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو کیا کہیں گے رضوان خانزادہ صاحب، جو دوسرا دھڑا ہے وہ حلیم عادل شیخ صاحب کا ہے، اور وہ کس جانب جانا چاہتا ہے؟ آیا کہ مذاکرات کی جانب جانا چاہتا ہے، یا کہ جو یہ بات کی ہے آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہ فتنہ فساد افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، کس جانب جائے گا؟ یہ تو آپ سوال حلیم عادل شیخ صاحب سے ہی کر سکتی ہیں کہ جی وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. اگر عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے کہیں گے تو وہ عمران خان کی پی ٹی آئی ہوگی جو مذاکرات کرے گی، جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی. جو عمران خان کا حکم نہیں مانے گی تو وہ ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر مائنس عمران خان پر کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں رضوان خانزادہ صاحب، سی ایم کے پی کے ظاہر ہے شہر قائد آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ حیدرآباد بھی جائیں گے. پیپلز پارٹی نے بھی بہت پازیٹیو رسپانس دیا ہے اور کافی سیکیورٹی وغیرہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن مرتضی وہاب صاحب کی جانب سے بھی بیان آیا کہ ٹوپی اجرک بھی پیش کی جائے گی. لیکن اگر ان کے اوورآل ہم نشست کے حوالے سے بات کریں تو اس دوران کہاں کہاں ان کی نشست ہوگی، کن کن چیزوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، تاکہ اندازہ ہو سکے آیا کہ جو کہا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہ صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ادھر سے ادھر دوڑے لگا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی، پورا سندھ کابینہ نے جو ہماری ہے اس نے پورا ان کا شیڈول جاری کر دیا ہے، اور آج مزید جو ہے ملاقاتیں جو ان کی ہیں حیدرآباد میں، کراچی میں، ہائی کورٹ بار میں، چیمبر آف کامرس سے اور مختلف علاقوں میں بھی ہیں. سندھی ٹوپی اجرک ان کو پہنایا جائے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی شاید کہا ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں انہیں، گورنر صاحب نے بھی کہا ہے ویلکم کرتے ہیں. اچھی بات ہے یہ خوشائن بات ہے کہ تمام جو پارٹیاں پنجاب کی طرح، لاہور کی طرح ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. ہمیں ایم کیو ایم بھی ویلکم کر رہی ہے، ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ویلکم کر رہی ہے، تو اچھی بات ہے اس کے اندر. اور ہم بھی ان کے لیے کوئی بری سوچ نہیں رکھتے. ہماری بھی سوچ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو، اس کے لیے مثبت ہے. مل کے چلنا چاہیے، ایک دوسرے کو اسپیس دینا چاہیے. یہ پابندیاں لگانا کچھ نہیں ہے. ہم تو ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے سندھ کے صدر سے کہا ہے کہ جی آپ ایک جلسے کی کراچی میں جو ہے 11 تاریخ کو ایک درخواست جمع کرائیں کہ مزار قائد پہ جو ہے سہیل آفریدی کا ایک جلسہ ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور رضوان خانزادہ حکومت صاحب جلسے اس کی پر اجازت ہم دے گی. مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی صاحب اس وقت کراچی تشریف لا رہے ہیں اور حیدرآباد کا بھی وہ وزٹ کریں گے. اسی پر ہم مزید بات کریں گے اس وقت نصیر احمد صاحب آپ سے. سر کیا کہیں گے، وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی صاحب اس وقت کراچی تشریف لا رہے ہیں، سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے، تمام تر پارٹیوں نے بھی انہیں خوش آمدید کہا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، سب نے خوش آمدید کہا ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بالکل آنا ان کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اچھا عمل ہے. دیکھیں جمہوری عمل یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی ملک کا کوئی وزیر اعلیٰ آئے یا وزیر اعظم آئے، یعنی کہ کسی بھی کوئی اہم شخصیات ہیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے، اور ان کا یعنی کہ اچھا اس کا ویلکم کریں گے انشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں پورے سندھ میں ہر جگہ جانا چاہیے. اچھا یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں بھی جائیں ان کو انشاءاللہ جو ہماری ثقافت سندھ کی، کراچی کی، کہ ان کو اچھی طرح ویلکم کریں گے اور لوگوں کے درمیان ان کو عزت بھی دیں گے، اور اپنے ورکروں کے ساتھ بھی ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ایسا میسیج دے کے جائیں جس سے ایک مثبت سیاست ہونی چاہیے، نہ کہ انتشار کی سیاست، نہ کہ ان کو یعنی کہ بہکانے کی سیاست. اچھا سائن ہوگا لوگوں کے لیے، اچھا میسیج جائے گا تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سب ان کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سب ویلکم کریں گے. رضوان خانزادہ صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. سر شارٹلی آپ سے ہم اس کا جواب جاننا چاہیں گے. 8 فروری کو پورے ملک میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے ایک بار پھر، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، 8 فروری پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت اہم دن ہے جی. پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت اہم دن ہے. اور 8 فروری کو جو چوری ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑی چوری ہے اس ملک کی.
جو اس ملک کے طاقتور لوگوں نے کی ہے، عوام کے اعتماد کی چوری ہے، عوام کے یقین کی چوری ہے، عوام کے دیے گئے ووٹوں کی چوری ہے، تو اس پر 8 فروری کو پہیا جام ہڑتال جس طرح ہوتی ہے اس طرح ہی ہوگی، لیکن جلاؤ گھراؤ نہیں ہوگا، صحیح، پرامن احتجاج، پرامن احتجاج ہوگا. جس طرح میں آپ کے اس پروگرام سے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ہمیں 8 فروری کو خاموش ووٹ دیا ہے، صحیح، تو آپ 8 فروری کو خاموش احتجاج ریکارڈ کروائیں. اور خاموش احتجاج کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے کہ قوم ہم سے ناراض ہے، قوم ہم سے منہ پھیر چکی ہے، قوم ہم سے مایوس ہو چکی ہے. 8 فروری وہ دن ہوگا کہ قوم اپنی مایوسی کا اظہار کرے گی ان لوگوں سے، ان چوروں اور لٹیروں کو بتائے گی کہ ہم آپ سے مایوس ہو چکے ہیں. سر کارکنان باہر آئیں گے؟ کارکنان بھی باہر آئیں گے، عوام بھی باہر آئے گی، ووٹر بھی باہر آئے گا، سپورٹر بھی باہر آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کراچی سے کشمور تک، سندھ کا تو میں کہتا ہوں کراچی سے کشمور تک آپ کو نظر آئے گا کہ اس حکومت سے، ان حاکم وقت سے مایوس لوگ آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، ایک بار پھر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اور ظاہر ہے 8 فروری کا وقت مقرر کیا گیا ہے. پورے ملک میں پہیا جام ہڑتال کیا جائے گا، شٹر ڈاؤن ہڑتال کیا جائے گا، لیکن پرامن احتجاج ہوگا یہ کہا جا رہا ہے. اور ابھی رضوان خانزادہ صاحب نے بھی اس کی تائید کر دی ہے کہ ایک پرامن احتجاج کیا جائے گا. بڑھتے ہیں اب ہم کچھ شہر قائد کی جانب. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے FWO کے وفد کی اہم ملاقات ہوئی ہے اور بڑا اچھا اقدام ایک سامنے آ رہا ہے، بلکہ گڈ نیوز کہیں گے شہر قائد کے لیے تو یہ غلط نہ ہوگا. کراچی کے 84 ارب 79 کروڑ 60 لاکھ روپے کے پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے، جبکہ 26 ارب 20 کروڑ روپے کی مزید رقم کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. جبکہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے بات کی جائے تو میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے ضلع کماڑی میں اسپارکو روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. ایک اور ترقیاتی کام کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. کیا کہیں گے نصیر احمد صاحب؟ ظاہر ہے پورا شہر قائد اس وقت ترقیاتی کاموں کی بھرمار دکھائی دیتی ہے. ہر جگہ سے اگر دیکھا جائے تو کھودا ہوا ہے، ہر جگہ ترقیاتی کام جاری ہے، شروع تو ہوتا ہے لیکن اختتام پذیر نہیں ہوتا وقت پر جو وقت مقرر کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سائمہ آپ نے کہا ترقیاتی کام ہوتے نظر آ رہے ہیں. مجھے پتا کراچی میں کون سے ترقیاتی کام ہوتے ہیں نظر آئے؟ یہ گزشتہ 4 سالوں کے پینڈنگ کام ہے. یہ ترقیاتی کام ابھی کے نہیں ہے. ترقیاتی کام ہوتے جو آج اعلان ہوا اور آج شروع ہو گئے. ابھی 8.86 بلین روپے کا انہوں نے اعلان تو کیا. بڑے ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو کراچی کی ترقی میں بہت بڑا کردار ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8.86 بلین روپے لگیں گے کیا؟ کراچی والے اس سے مستفید ہوں گے؟ بھئی اس کا 50% تو ان کا اس میں کمیشن میں چلے جاتا ہے. اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں جو سرکاری بابو بیٹھے ہوئے ان کو رشوت ستانی میں پیسے چلے جاتے ہیں. بچتا کیا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر. میں تو کہتا ہوں اس وزیر صاحب نے اعلان تو کر دیا، اس کے اوپر میری رائے یہ آپ کے چینل کے توسط سے کہ اس پر ویجیلنس ٹیم کا قیام ہونا چاہیے جو اس پیسے کو جو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز ہو سکے، تاکہ کرپشن کا جو بازار گرم کر رکھا ہے سندھ حکومت نے اس کو روکنے کے لیے سب سے بڑا اقدام ضروری ہے. اگر اسی طرح پیسہ جس طرح پچھلے پروجیکٹوں پر چلتا رہا ہے، اگر یہ رہا تو میرے خیال میں یا 8.86 بلین کے پیسے کی بات کریں، اس پہ 2 بلین بھی نہیں لگیں گے. آپ یہ لکھ کے رکھ لیں کہ آج اس پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ اگلے سال اگر انہوں نے اندیا دیا کہ اس پروجیکٹ کو پورا کیا جائے گا تو اسی پروگرام کے اندر میں آپ کو یہ چیز ثابت کروں گا کہ یہ پیسہ کہاں لگا، کہاں کرپشن ہوئی ہے. اگر ویجیلنس ٹیم نہیں بنائیں گے تو یہ پیسہ لوگوں کی جیبوں میں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جیبوں میں جائے گا. عوام کا پیسہ عوام کے سہولیات کے اوپر نہیں لگے گا. یہ میرا دعویٰ ہے، اس لیے کہ میں گزشتہ 2 سال سے دیکھ رہا ہوں ہم تو اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھاتے ہیں لیکن امپلیمنٹ کہیں نہیں ہوتا. یہ بجٹ آنا ان کے لیے سمجھتے ایک سیزن ہوتا ہے کہ چلو اب یہ پیسے آ گئے، اب ہمارا سیزن شروع ہو گیا. اس کو لوگ سیزن سمجھ کے کام کرتے ہیں. یہ 2 بلین بھی لگ جائے بڑی بات ہے، 8.86 تو بہت بڑی بات ہے. خدا کے لیے اگر ایسا ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو میرے خیال میں جو لوگ مایوس ہیں، جو اس ٹائم پہ عوام جو دیکھنا چاہتی ہے کہ کراچی میں ترقی ہونی چاہیے، جو کراچی پورے ملک کو پال رہا ہے، پورے سندھ کو پال رہا ہے، اس کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک نہ ہو. اس کو صحیح جگہ پہ صحیح پیسہ لگنا چاہیے. صحیح پیسہ لگنا چاہیے. رضوان خانزادہ صاحب کیا کہیں گے اس بات پر؟ بہت بڑا ظاہر ہے اربوں روپے کی ایک اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سالہ جو گورنمنٹ ہے اس میں کرپشن روکنے والے، کرپشن پکڑنے والے ادارے اس کرپشن کے اندر ملوث ہیں. اور جب ادارے کرپشن کے اندر ملوث ہو جائیں تو میرے بھائی نے جو کچھ کہا، اس شہر کا کیا اس صوبے کا یہی حال ہوتا ہے کہ یہاں پر نہ اسکول میں
تعلیم ہے، نہ اسپتال میں دوائیاں ہیں، سڑکیں، لوگ الرجی کے مریض ہو گئے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا یہ جو حال ہے، میں نے ڈی جی نیب کو ایک درخواست دی تھی تو شکر الحمدللہ اس پہ کچھ کارروائی کل سے ہوئی ہے. میئر کراچی اور 246 یو سی چیئرمین اور تقریباً 25 ٹاؤن چیئرمین کے خلاف اربوں روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے. یہ کیا شہر کو آپ کی بھی تو بنائیں گے؟ حکومت رہی ہے، آپ دیکھیں لوگوں جی نے کوئی کام نہیں کیا تھا. نہیں دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ ہماری حکومت رہی یا نہ رہی، ہمارے بھی 3 ٹاؤن چیئرمین ہیں، آپ اس کی انکوائری کریں. ہمارے بھی یو سی چیئرمین ہیں، آپ ان کی انکوائری کریں. ہمارے گھر سے احتساب شروع کریں. سر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈز ہی نہیں ملتے تو ہم کام کہاں سے کروائیں؟ سارے فنڈ ملے ہوئے، ہر کسی کو فنڈ ملے. سر ہم کرنٹلی ابھی بات کر رہے ہیں، ہماری بات ہوئی ہے چیئرمین سے تو انہوں نے کہا ہمیں فنڈز ہی نہیں دیے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو روڈ کھودے گئے ہیں، یہ گیس کے فنڈ ملے، تنخواہوں کے فنڈ ملے، کروڑوں فنڈ ملے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کی انکوائری ہونی چاہیے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی صاف نظر آ جائے گا کہ دودھ کہاں ہے اور پانی کہاں ہے، کرپشن کہاں ہوئی ہے. کوئی باہر سے حکومت میں کام کیا ہوا ہے؟ ہمارے دور حکومت میں تو کام یہاں پر ہوا ہی نہیں نا. کچھ تو کام ہوا ہوگا نا آپ کے دور حکومت میں. ہمارے دور حکومت کے اندر پالیسیاں بنائی گئی، کرونا آ گیا. 3.5 سال کے اندر عمران خان صاحب نے اس ملک کی جو مشینری چلائی، یہی کافی تھا ان کے لیے. اور اس کے بعد جو یہ سب کچھ ہونا تھا، جو آج بھی کچھ نہیں ہونے دے رہے اس ملک میں، اس وقت بھی کچھ نہیں ہونے دے رہے تھے. میں نے کہا نا کہ جن کے پاس اختیار ہے، جو ذمہ دار ہے، جو آپ میں وقت ہے، ہونا رویا جاتا ہے پارٹیز کی جانب سے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. بات کرتے ہیں ہم نصیر احمد صاحب آپ سے. سر ظاہر ہے ہم یہ بات کر رہے تھے ابھی رضوان صاحب سے کہ گورنمنٹ تو ان کی بھی رہی ہے، کام انہوں نے بھی کر کے نہیں دکھایا ہے کچھ بھی. اب پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، چلے ہم بات کرتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے. ایم کیو ایم بھی رہی ہے، بہت طویل ٹائم تک رہی ہے. سر کام کیا ہوا ہے؟ ویل سنا، اگر دیکھا جائے تو اگر آپ ابھی اپنا کیمرہ اٹھائیں اور علاقوں میں چلے جائیں، اچھا اگر پوری کراچی کے اندر یہ آواز نہ آئے کہ آخری دفعہ کام ہوا ہے تو ایم کیو ایم کے دور حکومت میں ہوئے جو مصطفیٰ کمال بھائی میئر تھے. ابھی اس طرح حالت یہ ہے کہ پورا علاقہ خدال بن چکا ہے، کراچی جو ہے پورا کھد چکا ہے. اچھا سر میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرتی ہوں، یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی شہر قائد میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. بہت بڑا اناؤنسمنٹ ہوا ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے، جبکہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی ضلع کیماڑی میں ایک پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. نصیر احمد صاحب آپ سے ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہم نے کہا تھا کہ ہر کوئی اپنے دور حکومت کی بات کرتا ہے کہ ظاہر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کام نہیں ہو رہے، آپ کا بھی اقتدار رہا ہے، آپ بھی کافی عرصے تک برسر اقتدار رہے ہیں، اپنا کام گنوائیے سر. ویل سائمہ، جیسے آپ نے ابھی بات کی، میں کہہ رہا ہوں کہ آن کیمرہ میں اگر بات کروں تو آپ اپنا کیمرہ اٹھائیں اور 2-4 اور ٹی وی پروگرام والے جو چینلز ہیں ان کو ساتھ لے چلیں اور کراچی میں آپ گلی گلی جائیں. اچھا ان سب سے پوچھیں کہ آخر میں ان کو ایک ہی جواب ملے گا کہ لاسٹ ٹائم کراچی کے اندر ترقیاتی کام ہوئے تو مصطفیٰ کمال بھائی کے دور کے اندر ہوا، اس کے بعد شہر کا بیڑا غرق ہوا ہے. سر اسی بات کو آپ لوگ ہمیشہ گھما کے لے کر آتے ہیں مصطفیٰ کمال کے دور حکومت میں. اس سے پہلے سر جماعت اسلامی کے دور حکومت میں بھی تو کام ہوا ہے، لیکن میں نے تو وہ ذکر نہیں کیا. میں نے کہا کہ سر کچھ اور ترقیاتی کام، جب آپ میئر تھے، آپ کی جانب سے میئر بھی ظاہر رہے ہیں اتنے عرصے تک، کچھ تو کام ہوا ہوگا. شہر قائد اتنی ابتر صورتحال میں اس وقت ہے. اس کے بعد تو 17 سال سے پیپلز پارٹی حکومت میں نا. اب یہ دیکھیں نا 17 سال سے برسکدار کون ہے؟ دیکھیں ان کے ٹاؤن چیئرمین بھی نہیں کیے، یو سی چیئرمین بھی نہیں کیے، میئر کراچی بھی ان کا ہے، وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہے، صدر پاکستان بھی ان کا ہے. سب چیزیں ان کے پاس ہونے باوجود بھی آج 17 سال گزرنے کے باوجود بھی کراچی بالکل کھنڈر بن چکا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سندھ حکومت ہے نا. ہمیں تو اس کے بعد تو موقع ہی نہیں ملا اللہ کے حکم سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ٹائم پہ اگر ایم کیو ایم کی اگر بات کریں تو اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہو اس پہ ہم بیک آؤٹ پہ کیوں گئے؟ ہمیں کہا تھا آپ چھوڑ کے بھاگ گئے. بھائی اللہ کے بندے، اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہماری آبادی کراچی کو کم ڈکلیئر کیا گیا تھا. اس وقت اگر یہ ہماری بات پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مان لیتی تو 53 یوسیوں کا اضافہ ہوا ہے. 53 یوسیوں کا آپ سمجھتی 53 یوسیاں 53 یوسیوں مطلب ہے کہ ان کی اوزرٹی 12 لاکھ روپے حساب سے کہاں پڑتی ہے؟ ابھی جو یوسی اس ٹائم پہ 1 لاکھ آبادی کے اوپر ہے اس کے بھی وہی 12 لاکھ روپے. جو یوسی اس ٹائم پہ 25,000 روپے پہ کھڑی ہے اس کے بھی 12 لاکھ پہ. اب اوزرٹی کی اگر بات کریں تو اس میں تو آدھی سے زیادہ تنخواہ میں قیمت میں چلے جاتا ہے. سندھ حکومت دے کیا رہی ہے اپنے اس شہر کراچی کو؟ میں اوزرٹی کے نام پہ اگر ٹاؤن کی بات کریں جو کروڑوں روپے ان کو قاعدہ فنڈ دیا جاتا ہے ان کو بھی میں سمجھ اپاچ کر کے رکھا ہوا ہے.
آدھے سے زیادہ تنخواہ کی مد میں چلے جاتا ہے. بھائی آپ نے تو اپنے نظام خود تباہ کر کے رکھا ہوا ہے, آپ تو خود اپنے میئر کو لاوارث کر کے چھوڑا ہوا ہے. وہ بیچارہ پھر بھی اپنی طرف کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کے بس کی بات نہیں ہے. بااختیار کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کا جو بلدیاتی نظام ہے مضبوط ہو, تاکہ ڈور سٹیپ کے اوپر آپ کی سہولیات ملیں. لیکن وہی ہے نا کہ انہوں نے اپنی شیروانی سلوانے کے چکر میں پورے کراچی کا سودا کر دیا, بیڑا غرق کر دیا. آج تبھی عوام مایوس کھڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیں نا, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں 18/8 کے بعد, اس کے 17 سال سے سندھ حکومت ہے نا, اس کی بات کارکردگی کیا ہے؟ سڑکیں کھدی ہوئی ہیں, حالات اس طرح, صحت کا نظام نہیں ہے, تعلیم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. آج بھی اس ٹائم لوگ مایوس ہو کے آج بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش کہ ایم کیو ایم آ جائے, جو بلدیاتی نظام ہے اس کو بہتر طریقے سے صحیح ڈیلیور کر سکتی ہے. وہ صرف ایم کیو ایم. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. نصیر صاحب, رضوان خان زادہ صاحب آخری پوائنٹ اپنے دے دیجئے, کیا کہیں گے؟ ایک اور ترقیاتی کام کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے, روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. ویسے ہی آلریڈی پورا کراچی کھدا ہوا ہے. دیکھیں جی, روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں, یہ کچھ بھی کر لیں, شارع بھٹو کی طرح یہ روڈ بنائیں گے سنگ بنیاد رکھ کر, صحیح. ہب کنال کی طرح یہ جو ہے کنال بنائیں گے سنگ بنیاد رکھ کر. یہ سنگ بنیاد رکھیں, یہ جب تک یہ 60% کمیشن ختم نہیں ہوگا, ترقیاتی کام یہ کچھ بھی کرا لیں, کراچی شہر کا یہی حال رہے گا. یہ کمیشن مافیا, یہ سیاستدان کمیشن مافیا بن گئے ہیں, یہ ٹھیکیدار بن گئے ہیں, کرپشن روکنے والے ادارے کرپشن میں خود شامل ہو گئے ہیں. ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ آپ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سمجھ نہیں رہا ہے, لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ ملے ہوئے ہیں. ادارے ملوث ہیں ان کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ کرپشن میں. اسی لیے اس شہر کا, اس صوبے کا, اس ملک کا یہ حال ہے. اگر یہ ملوث نہ ہو تو خدا کی قسم یہ ایک کونسلر ایک گٹر کے ڈکن پہ کھڑا ہو, لوگ یہاں پر گٹر کے ڈکن میں گر کے ہمارے بچے نہیں مریں, ہمارے لوگ گر کے مر رہے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں. یہ سڑکوں کا حال دیکھو, اسپتالوں کا حال دیکھو, اسکولوں کا حال دیکھو. آپ کر کیا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ؟ اس قوم کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے اس کے پاس, دوائیاں نہیں ہیں, تعلیم نہیں ہے. ہم کہاں جائیں, کس سے سوال کریں, ہم چلائیں بھی نہیں, آپ کو برا بھی نہ بولیں, پھر آپ کو برا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پی ٹی آئی رہنما رضوان خان زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ دوسری جانب ایم پی اے ایم کیو ایم پاکستان سے نصیر احمد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ. شہر قائد میں اس وقت ایک اور ترقیاتی کام کا آغاز ہو چکا ہے, آج اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. جبکہ اگر بات کریں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حوالے سے, تو اربوں روپے کا انہوں نے فنڈز کے حوالے سے بات کی ہے کہ مختص کیے جائیں گے. دیگر کاموں کے حوالے سے گڈ نیوز ہے شہر قائد کے لیے, لیکن وہ لگ جائیں تو بات ہے. شہر قائد جو اس وقت واقعی بالکل ہی اگنور ہوا ہے. اگر روڈوں کے حوالے سے بات کی جائے, روڈز انتہائی ابتر صورتحال میں ہے, پانی موجود نہیں ہے, گیس موجود نہیں ہے, بجلی آتی نہیں ہے, لیکن بل ضرور آتے ہیں. تو کون ان کا پرسان حال ہے؟ شہر قائد کی عوام کس کی جانب دیکھے؟ ظاہر ہے اپنے سلیکٹڈ نمائندگان کی جانب ہی دیکھے گی, اور امید کریں گے کہ وہی لوگ ان کا کچھ نہ کچھ مداوا کر سکیں. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.